हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12 उर्दू का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है मुतशायर। क्या नाम है चैप्टर का? मुतशायर। और इसका मुसन्निफ है जफर कमाली। समझ गए? तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा जो 2027 बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाला है। चलो स्टार्ट करता हूं हम लोग। सबसे पहले समझेंगे मुतशायर कहते किसे। मुतशायर कहते किसे हैं? मुतशायर, देखो, मुतशायर कहते हैं बनावटी शायर, नकली शायर। अब नकली शायर और बनावटी शायर किसे कहते हैं? वह शायर जो दूसरे का शेर पढ़ता है, खुद का नहीं, वो खुद का नहीं लिखता है, दूसरों से लिखा हुआ शेर को पढ़ता है। समझे? चाहे वो कुछ भी पढ़ो, गजल पढ़ो, कसीदा पढ़ो, नज़म पढ़ो, कुछ भी पढ़े, वो दूसरों का पढ़ता है, लिख के दूसरों का लिखा हुआ को पढ़ते हैं। उसे ही हम लोग कहते हैं मुतशायर या बनावटी शायर या नकली शायर। समझ गए? अब हम लोग नज़म है ये आपका, तो पढ़ता हूं नज़म में क्या कहता है। और ये है मुतशायर। ये जो आपका नज़म रहेगा इस टाइम में रहेगा, बुक में देखिएगा। मैं यहाँ सब किसी का तस्रीह भी किया हुआ तो इसलिए यहाँ नहीं दिया हुआ है। आपका ये जो नज़म रहेगा ऐसा रहेगा, यहाँ 2 मिसरा रहेगा, उसके बाद यहाँ रहेगा 2 लाइन, यहाँ रहेगा, ऐसे रहेगा। समझ गए? तो इसे 4 मिसरा होगा आपका इस नज़म में। तो इसे आप लोग कहोगे 6 मिसरा रहेगा। टूल 2 2 2 2 4 1 6 मिसरा रहेगा। इसको बोलते हैं मुसद्दस। क्या बोलते हैं? मुसद्दस। अब समझ गए? मुसद्दस। शेर कहता क्या है? क्या नज़म है? अगर शेर कहता नहीं मैं तो क्या है, मरे नाम का सहरा बरा है, इनायत है लोगों की जो जुदो आता है, ये उर्दू का सदका है, फजले खुदा है। देखो, शायर कहता है कि भले ही मैं शेर कहता नहीं हूं, दूसरे का लिखा हुआ पढ़ता हूं, मेरे नाम का सहरा बड़ा है, नहीं, मेरा नाम का मर्तबा बड़ा है। इनायत है लोगों का जो, यानी लोगों का आता है, इनायत है, ये उर्दू का सदका है, फजले खुदा, ये उर्दू का सदका है खुदा के फजले से। देखो, अब यहाँ क्या कह रहा है शायर में? शायर तंज कहता है, अगरचे मैं बाकायदा शेर नहीं कहता, यानी मुझ में शायर की कोई हकीकी सलाहियत नहीं है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? आजकल दुनिया में मेरे नाम का बहुत चर्चा है। क्या कह रहा था? मेरे नाम का सहरा बड़ा है। वो कह रहा है कि मेरा नाम का चर्चा बहुत है, शोहरत बहुत है, लोग मुझ पर जो मेहरबानी और नवाजिश कर रहे हैं, इन्हें इनायत है लोगों का जो दो अता के है, वही यहाँ कह रहा है। ये सब दरअसल उर्दू जुबान की बरकत है, यानी जो भी है ये सब उर्दू जुबान की बरकत है और खुदा के फजल है और लोगों की सखावत, और वरना मेरी अपनी कोई काबिलियत नहीं है। क्या कर रहा है कि नहीं तिल गरचे चिरागे सुखन में, नहीं तेल, तिल नहीं है, नहीं तेल गरचे चिरागे सुखन में, बुलाता हूं फिर भी हर एक अंजुमन में। यानी भले ही मैं वो काबिलियत नहीं है शेर लिखने में, फिर भी हमें हर एक जलसों में, मुशायरे में बुलाया जाता है, महफिल में बुलाया जाता है। वही यहाँ आपके दिया हुआ है, चिरागे सुखन से मुराद है शेरी सलाहियत, काबिलियत का चिराग है। शायर कहता है, अगरचे मेरे इस चिराग में शायरी का तेल यानी हुनर या सलाहियत बिल्कुल मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हर मुशायरे और महफिल में मेरी बुला और दावत होती है, यानी हर महफिल में मेरी दावत होती है। नाते गजल सहर दर सहर जाऊं, करूं बनकर बिल्ली म्याऊं म्याऊं, जहां जाऊं लोगों को मक्खन लगाऊं, किसी को रख लाऊं, किसी को पुलाऊं। यानी कहता है कि हर शहर में जाऊं गजल सुनाने। शायर अपने दरबारी और खुशामदाना रुवे पर तंज करता है कि शहर गजल सुनाने के नाम पर जाता हूं, यानी हर शहर में गजल सुनाने के नाम पर जाता हूं, लेकिन हकीकत में वहां जाकर बिल्ली की तरह क्या म्याऊं म्याऊं करता हूं, यानी चापलूसी करता हूं। भले ही वो गजल सुनाने जाता हूं, लेकिन हर महफिल में जाकर क्या करता है? चापलूसी करता है, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करता है। मेरा काम लोगों का खुशामद करना
انہیں مکھن لگانا اور مختلف طریقوں سے مدارت کر کے اپنے مفاد کے لیے راضی کرنا، یا ہر طریقے سے اس کو چونا لگانا، مختلف طریقے سے اپنا اس کا فائدہ پہنچے، جیسے بھی ہو ہم کو فائدہ پہنچے۔ چاپلوسی کا مجھ سے ہے دریا، اسی بل پہ جاتا ہوں دھنباد جھڑیا۔ دھنباد ہے یہاں، دھنباد جھڑیا، یعنی شاعر کہتا ہے کہ اس رواں چاپلوسی کا مجھ سے ہے دریا، اسی بل پہ جاتا ہوں دھنباد جھڑیا، یعنی اسی چاپلوسی کے ہنر پر میں کہاں جاتا ہوں؟ دھنباد اور جھڑیا۔ لکھا ہے یہاں چاپلوسی اور مداحی کا ہنر مجھ میں اس حد تک ہے کہ گویا مجھ سے چاپلوسی کا دریا بہ رہا ہوں، اسی ایک ہنر کے بل بوتے پر میں دھنباد جھڑیا جیسے دور دراز مقامات کے مشاعروں میں دھڑلے سے شرکت کرنے جاتا ہوں۔ وہ مجھ میں وہ ہنر ہے چاپلوسی کا، اس لیے میں بڑے بڑے شہر جیسے دھنباد جھڑیا سے وہاں مشاعرہ کرنے جاتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے اثر کچھ نرالا ہے میرے بٹر میں، یہی مجھ کو رکھتا ہے شیری سفر میں، کبھی اس نگر میں کبھی اس نگر میں، کینیڈا میں پیرس میں دوحہ قطر میں۔ شاعر کہتا کیا ہے کہ خسامِ ڈھٹائے میں کوئی نرالا ہے اثر جو مجھے مسلسل سیری سفر پر رکھتا ہے، اسی کے بدولت میں صرف مقامی سطح پر نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر، جیسے یعنی ودیشی ملکوں میں کینیڈا ہوا، پیرس ہوا، قطر ہوا، جیسے ممالک کے دور کرتا ہوں اور وہاں مشاعروں میں شریک ہوتا ہوں۔ جی حضوری سے تھکتا نہیں ہوں، غرض کی ڈگری سے بہکتا نہیں ہوں، یعنی میں لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے سے کبھی نہیں تھکتا ہوں، اکتاتا ہوں، جی حضوری کرنے سے، نہ اپنے مفاد اور غرض سے کے راستے سے ذرا بھر ادھر ادھر ہوتا ہوں۔ میرا واحد مقصد اپنا مفاد ہے، یعنی اس کا ایک ہی مقصد ہے اپنا کچھ فائدہ ہو، میرے کو روپیہ میں حاصل ہو، یہی میرا اصل مقصد ہے۔ کسی در پہ دن رات دھنی رمائی، کسی در پہ دی ہے سکم کی دہائی، کہیں دم ہلائے کہیں دم دبائے، کیا جب ہے غیرت کو بن کر کسائی، یعنی شاعر اپنی ضمیر کے سودے پر روشنی ڈالتا ہے کہ میں نے اپنے پیٹ کے خاطر اور دنیاوی مفاد کے لیے جگہ جگہ ڈیرے ڈالے ہیں، یعنی اپنے فائدے کے لیے کئی جگہ اپنا کیا کیا ہے؟ جگہ ڈیرے ڈالے، جہاں جو موقع ملے کبھی خوشامد کر کے دم ہلائے اور جہاں ضرورت پڑے خوف سے دم دبا کر بیٹھ گئے۔ اس طرح میں نے اپنے ہاتھوں اپنے غیرت کو ذبح کر کے رکھ دیا ہے۔ سخنور نہیں ہوں، سخنور بنا ہوں، جہان ادب کا سکندر بنا ہوں۔ حقیقت میں تو کیا کہتا ہے شاعر؟ کہتا ہے کہ میں کوئی سچا شاعر ہوں اور نہ ہی سخن، بلکہ کہتا ہے کہ میں کوئی حقیقت میں اچھا شاعر، سچا شاعر نہیں، بلکہ حالات اور مقابلے کی بنیاد پر میں نے خود کو سخن اور ظاہر کیا ہے، ادبی دنیا کو ساختہ اور سکندر بن بیٹھا ہوں۔ جو تجمین لکھ دے وہ ہے یار میرا، یعنی جو میرا تجمین لکھ دے وہ ہے یار میرا، جو میرا شعر و شاعری لکھ دے وہ ہے میرا یارا، جو پیروڈیاں دے وہ غم خوار میرا، نوازے جو نجموں سے مار میرا، جو دیوان دے دے وہ ہے سردار میرا، یعنی جو دیوان دے دے مجھے وہ ہے سردار میرا۔ یہاں متصار کے مطلب دوستیوں کا ذکر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو شخص میرے لیے تجمین لکھ دے، میرے پیروڈی تیار کر دے، مجھے نظمیں بنا کر دے یا پورا دیوان تحفے میں دے دے، وہی میرا سب سے اچھا دوست اور غمخوار اور سردار ہے۔ چلے بس تو واہی کی پونجی چلے بس تو واہی کی پونجی، اڑا لوں میں دیوانہ اکبر پہ قبضہ جما لو۔ شاعر کی ہوش کا یہ عالم ہے کہ اگر میرا بس چلے تو میں اکبر الہ آبادی جیسے عظیم شاعر کا کلام دیوان پر بھی
دھوکے سے اپنا قبضہ جما لوں. یعنی شاعر اکبر الہ آبادی جیسے شاعر جیسے عظیم شاعر کا کلام کو دیوان پر بھی دھوکے سے اپنا قبضہ کر لوں. یعنی بڑے شاعر اکبر الہ آبادی کے شاعر پر بھی قبضہ کر لوں اور ان کی شہرت کو ہڑپ کر لوں. نہ تھا شاعری کا کبھی مجھ کو یارا، جہالت نے لیکن بہت زور مارا. زمانے نے دیکھا یہ بھی نظارہ، فضاؤں میں اڑتا ہے پچکا پچکا غبارہ. یعنی اس کو کوئی شوق شاعری کا شوق، لیکن جہالت نے جاہلیت نے اسے بہت زور مارا. زمانے نے دیکھا یہ بھی نظارہ، فضاؤں میں اڑتا ہے پچکا غبارہ. مجھے شروع سے شاعری سے کوئی شاعر لکھتا ہے کہ مجھے شروع میں شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں تھا. میرے جہالت اور شہرت کی ہوش نے مجھے سے یہ سب کروا دیا. دنیا یہ انوکھا تماشا دیکھ رہی ہے کہ ہوا کے بھروسے ایک پچکا ہوا غبارہ میں فضاؤں میں اڑ رہا ہے. یعنی بغیر کسی ہنر کے شہرت کے آسمان پر اڑ رہا ہے. بھلے ہی اس کے اندر کوئی شعر و شاعری کا ہنر نہ ہو، سمجھ گئے، شاعری لکھنے کا کوئی ہنر نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنا راج جما رہا ہے ہر جگہ. مجھے ملی ہے مجھے دولت بے ضمیری، فقیری میں کرنے لگا ہوں امیری. یعنی چونکہ میں نے اپنی ضمیر کا سودا کر لیا، اپنے عزت کا سودا کر لیا، اس لیے مجھے بے ضمیری کا دولت مل گئی ہے. میرے پاس علم کا کوئی سرمایہ نہیں، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، لیکن اس بے ضمیری کے تفیل اب میں فقیری کے حالات میں بھی امیری جیسی زندگی گزار رہا. گلی در گلی خاک یوں چھانتا ہوں کہ ہر روز ستر کنویں جھانکتا ہوں. میں کیا ہوں یہ اچھی طرح جانتا ہوں، برا تو نہیں ہوں مگر آنکتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ میں شہرت کی تلاش در بدر مار پھرتا ہوں اور روزانہ نئی بہانے کرتا ہوں. میں خود اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری اصلیت کیا ہے. میں کوئی بڑا ادیب یا شاعر نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بڑھ چڑھ کر بڑی بڑی باتیں گپے مارنا. غلط فہمیوں کا عجب رنگ گھولا، ممولے نے بدلا ہے شاہین کا چولا. یہ لوگوں کی غلط فہمیاں میں یا میرا دھوکہ کی یہ معمولی پرندہ یعنی حقیر شخص اپنے اور شاہین کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھا ہوں اور لوگ اسے بڑا شاعر سمجھ رہا. سمجھ گئے؟ ہو پٹنہ کے دلی، دکن ہو کے پونا، نہ جاؤں اگر میں تو جلسہ ہو سنا. جو افسر ہیں ان سے کماتا ہوں دونا، ہمیشہ لگاتا ہوں اردو کو چونا. شاعر اپنی اہمیت کا ڈھنڈور پیٹتے ہوئے طنز کہتا ہے کہ خواہ پٹنہ ہو، چاہے وہ پٹنہ ہو، دہلی ہو، دکن ہو یا پونا، ہر جگہ یہ ماحول بنا رکھا ہے. اگر میں نہ جاؤں تو مشاعرہ پھیکا پڑ جاتا ہے. میں اتنا اپنا وہ جما لیا ہے، وہ جگہ بنا لیا ہے کہ اس مشاعرے میں وہ نہ جائے تو مشاعرہ کیا پڑ جاتا ہے؟ پھیکا پڑ جاتا ہے. بڑے بڑے افسروں کو دھوکہ دے کر میں ان سے 2 گنا فائدہ کماتا ہوں. یعنی بڑے بڑے افسروں کو دھوکہ دے کے میں افسروں سے زیادہ 2 گنا پیسہ کماتا ہوں. اس طرح اردو زبان اور ادب کے مسلسل نقصان یعنی چونا پہنچا رہا. اسے پیٹتا ہوں، اسے کوٹتا ہوں، لٹیرا ہوں اور اردو کو میں لوٹتا ہوں. شاعر اعتراف کرتا ہے اردو زبان کا کوئی خیر خواہ نہیں ہوں، بلکہ ایک شاعر لٹیرا ہوں جو اردو کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے اور اس نام پر اپنا لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. جو شاعر ہیں اصلی وہ گھستے ہیں چندن، مقدر میں ان کا شکاگو نہ لندن. اگرچہ نقلی میرے فن کا جو بن، اسی سے ہوا غلف میں نام روشن. بھلے ہی وہ نقلی شاعر ہو، لیکن وہ اپنا ہر جگہ دھاک جما کر بیٹھا ہوا ہے، اپنا راج جما کر بیٹھا ہے. وہی تو کہہ رہا ہے جو حقیقی اور باصلاحیت شاعر ہے، جو اصلی شاعر ہے، وہ اپنی محنت سے عمر بھر جھستے رہتا ہے، محنت کرتے رہتا ہے، لیکن ان کی قسمت میں شکاگو یا لندن کی سفر نہیں لکھے رہے.
اس کے برعکس چونکہ میرا فن نقلی اور مصنوعی ہے، اسی ناچیز صلاحیت اور خوشامد کے زور پر خلیجی ممالک یعنی گلف میں ودیشوں میں میرا نام روشن ہے۔ خوشامد کی میں دال تھا غل گیا ہوں کہ سکتے ہو ہوں کھوٹا مگر چل گیا ہوں۔ میں نے خوشامد کی دال اتنی اچھی طرح پکائی کہ وہ گل گئی ہے، گل نہیں یہ گل گئی۔ خوشامد کی میں دال تھا گل گیا یعنی میرا نام نکل آیا۔ آپ چاہے تو مجھے کھوٹا سا کہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کھوٹے پن کو باوجود میرا یہ سکہ بازار میں چل نکلا پڑا۔ جو گرگٹ کا ہوتا ہے وہ رنگ ہوں میں، نہ ہولاز جس میں وہی آگ ہوں۔ یہ سچ ہے کہ ہاری ہوئی جنگ ہوں میں، ادب کے لیے باعث ننگ ہوں میں۔ شاعر کہتا کہ اپنی منافقت کا پردہ فاش کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میری حالت گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہوں، جو وقت کے ساتھ رنگ بدلتا ہے، یعنی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ مجھ میں علم کی کوئی حقیقی گرمی یا روشنی نہیں، یعنی مجھ میں کوئی حقیقی علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں جو خود کو آگ کہتا ہوں، یہ بالکل سچ ہے کہ میں اخلاقی اور ادبی زنگ ہار چکا ہوں اور پوری اردو دنیا کے ادب کے لیے ایک ننگ یعنی بدنامی کا باعث ہے۔ ظرافت کا چہرہ لگا ہے، ظرافت کا چہرے پہ غازی نکالوں گا اردو کا میں ہی جناز، یعنی میں اپنے چہرے پر ہنسی مذاق اور ظرافت کا نقاب چڑھا رکھا ہوں، لیکن در حقیقت اپنی انہی گھٹیا اور مفاد پرستانہ حرکات کی وجہ سے آنے والے وقت میں اردو زبان کا اصل جنازے میں ہی نکالوں گا، یہ کہتا ہے شاعر۔ تو یہ تھا آپ کا شاعر، نقلی شاعر، متشاعر۔ اب کچھ سوال و جواب ہم لوگ آگے سولو کرتا ہوں۔ سر ترین سوال ہے، بک کا سوال ہے۔ کیا کہہ رہا ہے پہلا سوال؟ دیکھو یہ جو آپ کا ایک چیز میں بتا دیتا ہوں، متشاعر میں مصنف ہے ظفر کمالی، اور اس میں یہ بات تھا میرے کو پہلے بتانا تھا کہ اس میں کوئی آپ کا کیا ہے، کوئی مصنف کے بارے میں پڑھنا ہی نہیں، رائٹر کے بارے میں اس میں پڑھنا ہی نہیں، کچھ نہیں دیا اس کے بعد، صرف اور صرف متشاعر کے بارے میں پڑھ۔ پہلا سوال کہ متشاعر کی لفظی معنی کیا ہے، تو وہ ہے بناوٹی شاعر یا نقلی شاعر ہے۔ بلا اثر متشاعر کی کس چیز میں ہے، یعنی متشاعر یعنی بٹر مکھن میں ہے۔ تیسرا ہے متشاعر بھلے ہی شعر نہیں کہتا ہو لیکن وہ کس بات پر مطمئن ہے، شہرت و نام و نمود پر مطمئن ہے، یعنی شہرت ہے، نام ہے اس کا۔ چوتھا سوال ہے کہ کسی کام سے متشاعر کبھی نہیں تھکتا، جی حضور سے نہیں تھکتا، چاپلوسی سے نہیں تھکتا ہے وہ۔ دھن باد ہو جھریا کس بنیاد پر متشاعر جاتا رہتا ہوں، یعنی چاپلوسی کی بنیاد پر متشاعر دھن باد ہو جھریا جاتا رہتا ہے۔ سوال ہے متشاعر کا یار کون ہے، تو وہ ہے تزمیل لکھنے والا متشاعر کا یار ہے۔ متشاعر کی نظر میں غمخوار کون ہے، تو جو پیروڈیاں دے وہی غمخوار ہے۔ آٹھواں سوال کہ متشاعر کا سردار کون ہے، جو دیوان دے وہ متشاعر کا سردار ہے۔ سوال کہ متشاعر کا بس چلے تو وہ کون سا کام کرنا چاہتا ہے، متشاعر کا بس چلے تو وہ اکبر کے دیوان پر قبضہ جما لے، سمجھے، اکبر الہ آبادی کے دیوان پر وہ قبضہ جما لے، اس کا بس چلے تو۔ 10واں سوال ہے کہ متشاعر کن لوگوں سے 2 گنا کماتا ہے، تو وہ افسروں سے 2 گنا کماتا ہے، سمجھے۔ مختصر سوالات ما جوابات۔ پہلا سوال ہے متشاعر اردو کا جنازہ آخر کس طرح نکالے گا، یعنی زیر نظر جو آپ کا ہے ابھی شامل ہے، متشاعر اردو کا جنازہ اس طرح نکالے گا کہ وہ خود تو شاعر ہے نہیں، دوسروں کا کلام کیا کرتا ہے، چراتا ہے، سرکے کر کے یا خرید کر شاعر بنتا پھرتا ہے، ہمیشہ گرگٹ کر طرح کیا وہ رنگ بدلتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ تو ادب کے لیے باعث ننگ
ہوتے ہیں وہ اپنے چہرے پر ظرافت غازی مل لیتے ہیں، وہ اپنی جہالت سے ظرافت کے پردے میں اردو کا جنازے نکلتے ہیں۔ دوسرا سوال کہ دوسرا ہے ممولے نے شاہین کا چولا بدل لیا، اس شاعر کا کیا کہنا؟ ممولے نے شاہین کا چولا بدل لیا، اس شاعر کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شاعر متشاعر میں شاعر کا چولا بدل لیا مطلب یہ ہے کہ ممولے کے متشاعر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اور شاہین کو اصل شاعر سے تعبیر کیا گیا، یعنی کسی ادبی محفل میں متشاعر نے کسی سے کلام خرید کر ارباب ذوق سے واہی لوٹ لیا اور لوگوں میں غلط فہمی پھیلا کر اصل شاعر بن گیا، یعنی کہیں سے وہ شاعر خرید لیا شعر کو اور اسی کو وہ محفل میں پڑھا اور پورا مزہ لوٹ لیا، غلط فہمی پھیلا کر وہ اصل شاعر بن گیا وہاں۔ نیکسٹ سوال ہے کہ اس نظم میں جن شہروں اور ملکوں کے نام آتے ہیں انہیں ترتیب اور لکھیے، ساتھ ہی ملکوں کے راجدھانی لکھیے۔ دیکھو شہر کے نام ہے دھنباد، جھڑیا، پٹنہ، دلی، پونا، پیرس اور لندن۔ ملکوں کے نام ہے کینیڈا، دوحہ، قطر، شکاگو۔ چوتھا سوال ہے کہ متشاعر خود کو کوٹھا شکا کیوں کہہ رہا؟ متشاعر کو خود کو کوٹھا شکا اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ دراصل وہ شاعر تو ہے نہیں، دوسرے شاعر سے کلام خرید کر یا کسی قدیم شاعر کے دیوان سے چند غزل سرکا کر کے ادبی محفلوں میں پڑھ لیتا ہے، یعنی کچھ ادبی محفلوں میں ادھر ادھر کر کے وہ پڑھ لیتے ہیں محفلوں میں، اور محفل کو لوٹ لے جاتے ہیں وہ، اور شاعر کی حیثیت سے اپنا تعارف کرا لیتا ہے، یعنی اپنا پریچے دے دیتا ہے وہاں۔ لیکن اگر اسے برجستہ اشعار کہنے کے لیے کہہ دیا جائے تو وہ اس ساری کلی کھل جائے گی، اس لیے وہ اپنے آپ کو کوٹھا شکا کہتے ہیں۔ پانچواں، کیا ذب غیرت کو بن کر کسائی اور کلی ہے، مجھے دوست بے ضمیری کا مطلب بیان کیجیے۔ کیا ذب غیرت کو بن کر کسائی اور کلی ہے جو مجھے دوست بے ضمیری کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیرت رہے گا تو متشاعر میں بن پائے گا، یعنی غیرت اسے شاعر بننے نہیں دے گا، اس لیے متشاعر نے غیرت کو اس طرح کاٹ ڈالا، ذبح کر ڈالا کہ پھر دوبارہ اس کا احساس ہی نہیں۔ ملے ہے مجھے دولت بے ضمیری کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیرت اور ضمیر انسان کے دل میں نہ ہو تو دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اس میں اندر غیرت ہو، اس کی عزت کا ذوق ہو تو وہ کبھی اچھا وہ ماحول نہیں لوٹ پائے گا، متشاعر نہیں بن پائے گا۔ اس لیے بے ضمیری بھی ایک قسم دولت سے ہے، اسے دولت کی بنیاد پر ہی لوگ متشاعر بن جاتے ہیں۔ کہ ادب کے لیے خود کو باعث ننگ متشاعر کیوں کہہ رہا ہے؟ متشاعر ادب کے لیے خود کو باعث ننگ اس لیے کہہ رہا ہے کہ دوسروں کا کلام خرید کر سرکا کر کے شاعر تو بن گیا، لیکن کبھی کبھی اس کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگتا ہے، انہیں لمحات میں متشاعر اپنے آپ کو ادب کے لیے باعث ننگ سمجھتا ہے۔ طویل سوالات ہیں۔ پہلا سوال، نظم متشاعر کے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ متشاعر عنوان سے نظم لکھنے کا مقصد اس کی شاعر ظفر کمالی کا یہ ہے کہ سماج میں باطل قوموں کو سماج کے سامنے ننگا کرنا اور اس خود احتسابی پر مجبور کرنا۔ اس نظم میں ظفر کمالی نے شاعری سے بے خبر ہونے کے باوجود شعر و ادب کے نام پر کہانی کمانے والے ایک کردار کو تختہ مشق بنایا ہے۔ یہ ہمارے سماج کا ایسا ذالی کردار ہے جو صحیح اور حقدار لوگوں کو موقع طرح کے ہتھ کنڈوں اور سازش سے چھین لیتا ہے، یعنی اس کو موقع چھین لیتا ہے کئی ہتھ کنڈوں سے،
حقدار خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، جس کو حق ہے وہ خالی ہاتھ رہ، جس کو نا حق ہے اس کو مل جاتا ہے۔ نظم کا عنوان متصار یہ ہے کہ یعنی ایسا شخص جو خود شعر نہیں کہتا ہو لیکن سماج میں شاعری کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بات صرف شعر و ادب تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں ایسے بناوٹی لوگ، ہر جگہ ہوتا ہے ایسے بناوٹی لوگ، مرکزی اور اہم مفاق تک پہنچ گئے ہیں۔ اچھے اور سچے لوگ حاشیہ پر ڈال دیے گئے ہیں۔ اس طرح یہ نظم ہمیں ایک سماجی بیماری کی طرح متوجہ کرتا ہے، اچھے اور سچے لوگوں کا حق مارنے والوں کا مجرم قرار دیتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے کہ شعر نہیں کہنے کے باوجود کن باتوں کے سبب متصار کی شہرت اور اہمیت قائم ہوئی؟ یعنی لوگ کے سامنے بلی کی طرح کیا میو میو کرتا ہے، اسی شاعر کے چراغ گرچہ تیل نہیں پھر بھی ہر ادبی محفلوں میں بلائے، بھلے ہی اس میں کوئی نالج نہیں ہو، پھر بھی اس کو شعر لکھنے کا کوئی ہنر نہیں ہو، پھر بھی اس کو محفلوں میں بلایا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے متصار ہمیشہ شعری سفر میں رہتا ہے، یہاں تک کہ ملک سے باہر کا بھی سفر کیا رہتا ہے، جھڑیا، دھنباد، دلی، پونا ہوتے ہوئے پیرس اور لندن بھی پہنچ جاتا ہے۔ جی حضوری یعنی چاپلوسی اور خوشامد میں وہ کبھی نہیں تھکتا ہے، غیرت کو ختم کر چکا ہے، شاعر نہیں ہونے کے باوجود شاعر بنا پھرتا ہے اور اپنے آپ کو ادب کی دنیا کا سکندر سمجھتا ہے۔ اگر اس کا بس چلے تو واہی کہ پونجی اڑا لے، یہاں تک کہ اکبر الہ آبادی کی دیوان تک قبضہ کر لے۔ مختصر یہ ہے کہ متصار شاعر نہیں ہونے کے باوجود چاپلوسی، خوشامد، جھوٹ اور مکاری جیسے خصوصیات کی بنا پر سماج میں اپنی شہرت اور اہمیت قائم کر لیتا ہے۔ تیسرا سوال، اصلی شاعر نقلی شاعر کے مقابلے میں حالات کا ستم ظریفوں کا کس طرح شکار واجہ کیا؟ دیکھو، اصلی شاعر نقلی شاعر کا مقابلے حالات کے ستم ظریفوں کا شکار اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ نقلی شاعر والا ہتھ کنڈو اور زری اور حربے استعمال نہیں کر پاتا ہے۔ حقیقت تو یہ کہ اصلی شاعر نقلی شاعر والا حربہ اپنانے سے بالکل قاصر ہے، یعنی وہ نہ خوشامد کر سکتا ہے، نہ چاپلوسی کر سکتا ہے، اور وہ نہ غیرت خلاف کوئی قدم اٹھا سکتا ہے۔ یہ اصلی شاعر ہے، اس لیے وہ گوسا نشینی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا رہتا ہے، جبکہ نقلی شاعر اپنے خوشامد، چاپلوسی کے بدل ہر ادبی محفل میں پہنچ کر اصلی شاعر کی غربت اور افلاس کا فائدہ اٹھا کر اونچے داموں میں اس کا کلام خرید لیتا ہے، اسے بڑے بڑے مشاعروں میں پڑھتا ہے، یعنی شاعرن یا مشاعروں میں پڑھتا ہے، اور اہل علم و دانش کو ٹھگ لیتا ہے، دانش سے خوب واہی لوٹ لیتا ہے، یہی تک کہ اسے خرید کر ہوئے کلام کو اپنے نام سے منسوب کر لیتا ہے، یعنی وہ اپنے نام سے منسوب کر لیتا ہے، اس میں اپنا ہر ایک چیز جوڑ دیتا ہے، مقطع ہو، اس پر تجمیم لکھواتا ہے، پیروڈی لکھواتا ہے، اور روپیہ زور پر بڑا شاعر بن جاتا ہے۔ دنیا یہی سمجھ کہ وہ اونچے درجے کا شاعر ہے۔ متصار کا چوتھا سوال کہ متصار کیا اردو کی تجارت کر رہا ہے یا زبان و ادب کی خدمت انجام دے رہا ہے؟ نظم کے حوالے سے زور۔ متصار کبھی اردو کی خدمت انجام نہیں دے سکتا ہے، بالکل۔ اردو کی خدمت صرف کون کر سکتا ہے؟ وہ ہے اصلی شاعر۔ متصار چونکہ اصلی شاعر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ نقلی شاعر ہوتا ہے، اس لیے وہ اردو کی تجارت تو کر سکتا ہے، یعنی اردو کو تو بیچ سکتا ہے، لیکن اردو کی خدمت کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے اس چوتھا کا جواب ہے، پورا نہیں۔ پانچواں سوال ہے، دوسروں سے کلام حاصل کرنے کے لیے متصار کون سے کرتب کرتا ہے، اسے بیان۔ دیکھو، دوسروں سے کلام حاصل کرنے کے لیے متصار عجیب و غریب حرکت کرتا ہے۔ گرچہ کہ شاعر کی سراغ میں تیل نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ خوشامد، چاپلوسی اور مکھن بازی جیسے فن کو بروئے کار لاتا ہے، یہاں تک کہ اصلی شعرا کو پلاؤں کی دعوت پر بھی بلا لیتا ہے۔ چاپلوسی بھی کچھ ایسے فنکاری کے
साथ करता है ममदू को एहसास तक नहीं गुजरता कि वह नकली शायर है। हर महफिल में बुलाया जाता है, बुलाया जाने लगता है, यहाँ तक कि सफर करके वह दूर दूर के मुशायरों में भी शिरकत करे, चाहे झड़िया दर, धनबाद, दक्कन, पूना, गैर मुल्क हो, इसके परवाज नहीं खत्म होने होती है, नहीं होती है। वो खलीजी ममालिक होते हुए पेरिस, लंदन भी जाते हैं, अमेरिका, शिकागो तक भी पहुंच जाते हैं। मजकुरत बाला करतब बाजी के जरिए वो शायर न होते हुए भी शोहरत, इज्जत के आसमान पहुंच जाते हैं और दूसरों के कलाम हासिल करके अपने नाम से मंसूब कर लेता, अपना नाम कर लेता है और मक्कारी और अय्यारी से थोड़ी देर के लिए असली शायर बन जाता है। अब हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, सब सब्जेक्टिव कंप्लीट। अब बचा है ऑब्जेक्टिव, सॉल्व भी कर लेता हूं। अब बचा है ऑब्जेक्टिव। पहला सवाल है कि एमसीक्यू का जफर कमाली कौन सी नज़म आपके निसाब की किताब में शामिल है? जफर कमाली का कौन सा नज़म है जो आपकी किताब में शामिल है? मुतशायर, बरके कलीसा, गुफ्तगू, खेती अमिकर। देखो मुतशायर है इसका राइट आंसर, तो इसका मुसन्निफ कौन है? अकबर, कौन है? जफर कमाली। बरके कलीसा जो है इसका मुसन्निफ है अकबर इलाहाबादी। खेती है इसका अमीर हनफी। गुफ्तगू का है मुसन्निफ अली सरदार जाफरी। समझ गए? तो यहां जफर का कमाली होगा, मुतशायर होगा राइट आंसर। जफर कमाली के जरीफाना शायरी का मजमुआ का उन्वान क्या है? तंजियात जमाली, ज़राफत नामा, जमालियत कमालात। तो उसका मजमुआ उन्वान क्या है, विषय क्या? तो है ज़राफत नामा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नजम मुतशायर किसकी तख्लीक है? जफर कमाली, अकबर इलाहाबादी, दिलावर फिगार, रजा नकवी, वाही। तो किसका है? वो है जफर कमाली, राइट आंसर ये हो जाएगा। मुतशायर की नजर में गमख्वार कौन है? अफसाना निगार, पेरोडी निगार, कशीदा निगार, मसनवी निगार। तो कौन है? तो वो है गमख्वार, पेरोडी निगार, राइट आंसर बी। ये पांचवा एमसीक्यू, जो बनावटी शायर हो उसे क्या कहा है? मुतशायर, मजहबी, नौर शायर, शायर। तो उसे मुतशायर कहा जाता है, बनावटी शायर, नकली शायर। मुतशायर की इस हैत में लिखी गई मुखम्मस, मुसद्दस, मुसलसल, मुसल्लस, रुबाई। देखो मैंने अभी हैत यानी इसका बनावट कैसा है जो मुतशायर शायर, आप बुक में देखिएगा ऐसे लिखा हुआ रहता है, दो मिसरा इधर, दो मिसरा इधर, यहां बीच में दो मिसरा, तो कुल मिसरा 6 मिसरा रहता है। तो उसे हम लोग 6 मिसरा उसे बोलते हैं मुसद्दस, राइट आंसर क्या हो जाते हैं? मुसद्दस। अब मुखम्मस किसे कहते हैं? मुखम्मस 5 मिसरा होते हैं मुखम्मस, समझ गए? और मुसद्दस में 6 मिसरा होते हैं, और मुसल्लस में 3 मिसरा होते हैं, और रुबाई में 4 मिसरा होते हैं, समझ गए? और रुबाई का जमा होता है रुबाइयात, ये भी याद रख। मुतशायर किस हैत में लिखी गए हैं? तो मुसद्दस में, यानी 6 मिसरे होते हैं मुसद्दस। सातवां है मुतशायर किस तरह की नज़म है? सूफियाना, ज़रीफाना, रोमानी, फिलिस्फियाना। कौन कैसा नज़म है? सातवां का आंसर वो तो ज़रीफाना हो जाएगा, राइट आंसर बी। आठवां एमसीक्यू, मुतशायर की लफ्जी माना क्या है? नकली शायर, असली शायर, मुफ्तदी शायर, इनमें से कोई नहीं। तो मुतशायर का असली माना है, लफ्जी माना है नकली शायर, इसका आंसर ए हो जाएगा। नकली शायर, बनावटी शायर। 9वां सवाल है, मुतशायर की किस चीज में निराला असर? अल्टर में, बटर में, गटर में, शटर में। तो कहां है? तो वो है गटर में, बटर में, गटर में नहीं बटर में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 10वां एमसीक्यू है, मुतशायर किस काम से कभी नहीं थका? शायरी से, सफर से, जी हुजूरी से, इनमें से कोई नहीं। वो किस काम से नहीं थकता था? कई बार पढ़ चुके, जी हुजूरी से, यानी चापलूसी से कभी नहीं थकता है वो। 11वां है, मुतशायर का यार कौन है? जो तकरीर होगा, यहां तकरीर लिख दे, जो तजमील लिख दे, जो गमगीन हो, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा यहां? जो तजमील लिख दे वही उसका यार हो, राइट आंसर बी।
12वां एमसीक्यू, जो पेरोडियां लिख दे वह शायर कौन है? गमख्वार, सरसार, बेजार, हमराज। तो कौन है? 12 का क्या होगा? तो वो है गमख्वार। जो पेरोडी लिख दे वो होगा क्या होगा? सरसार नहीं, गमख्वार होगा, गमख्वार होगा। राइट आंसर ए। 13वां एमसीक्यू है, मुतासायर किसको अपना सरदार मानता है? जो दीवान कर दे, जो दीवान दे दे, जो फरमान दे दे, इनमें से कोई नहीं। मुतासायर उसको सरदार मांगते हैं जो दीवान दे दे। राइट आंसर बी हो जाएगा। 14वां एमसीक्यू, मुतासायर अफसर से किस कदर ज्यादा कमाता है? 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना। तो मुतासायर जो अफसर से 2 गुना कमाते हैं। राइट आंसर ए। शायर 15वां एमसीक्यू है, शायर किन 2 जगहों के मुशायरों में चापलूसी के बल बोते पड़ जाता है? बल बोते पड़ जाता है। दिल्ली और मुंबई, लखनऊ और पटना, धनबाद और झरिया, लाहौर और कराची। कहां धनबाद और झरिया चापलूस के बलबोते पर वह जाते हैं वहां। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये था आपका 15 क्वेश्चन, आपका एमसीक्यू, और 15 के 15 इंपोर्टेंट है, समझे। यहां से बहुत सारा एमसीक्यू एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कंप्लीट हो गया। और साथियों यहाँ नीचे आपको दुरुस्त जवाब दिया हुआ मिलेगा, सबका यहाँ जवाब, एमसीक्यू का जवाब भी मिल जाएगा, समझ गए। तो बच्चों फिर आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखता हूं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्त उस साथी को जरूर शेयर कीजिएगा जो 2027 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाला है, उसको जरूर शेयर कीजिएगा। चलो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए तक खुदा हाफिज।